अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मोमेंट टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको करेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त सितंबर के बिजली के बिल्स माफ़ करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं रिलीफ के ऐलानात सियासत का हिस्सा नहीं, आज सियासत दफन कर दें, हमने रियासत को बचाना है। जज धमकी केस में इमरान खान JIT में पेश, 20 मिनट तक तफ्तीश। साबिक वज़ीर आज़म से तहरीरी और ज़बानी सवालात किए गए। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका के नक्श कदम पर जा रहा है, जब मैं कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सवात अमन कमेटी रुकन पर बम हमले में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। CTD ने धमाके की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर ली, ताहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। फ्यूल एडजस्टमेंट माफ नहीं, मौखर क्या, अक्टूबर ता मार्च वसूल करेंगे। वजीर तवानाई कहते हैं कोशिश है कि कम वसाइल वाले अफराद को रिलीफ दिया जाए। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद, आईन पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान और इस्लामी तालीमात के बरे खिलाफ है। राना सनाउल्लाह कहते हैं तशद्दुद इंसानी हुर्मत और तकरीम के खिलाफ है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सैलाब के बाद महंगाई के सैलाब ने भी सर उठा लिया। अशियाए खुदनोश अवाम की दस्तरस से बाहर हो गई, मुतालिका इदारे कीमतों को लगाम देने में बेबस। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब की तबाहकारियों ने हर शख्स की आंखें खोल दी हैं, मुतासरीन के इमदादी कामों में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सोहबतपुर सैलाब से बहुत मुतासिर हुआ। वहाँ मवासलाती निज़ाम, फसलें, मकानात और सड़कें तबाह हो गईं। पानी की वजह से वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जायजा लिया, वहाँ हर जगह पानी है। सैलाब की तबाहकारियों ने हर शख्स की आंखें खोल दी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने 70 अरब रुपए की खती रकम मुतासरीन के लिए मुख्तस की। अब तक 24 अरब रुपए मुतासरीन सैलाब में तकसीम किए जा चुके हैं। मुतासरीन में 100% रकम की तकसीम में ताख़ीर की वजह इंटरनेट और दीगर मसाइल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुतासरीन के इमदादी कामों में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुतासरीन मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से पेट समेत दीगर अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मुतासरीन प्यास बुझाने के लिए नाकिस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA को हिदायत की है कि पाकिस्तान भर से मिनरल वाटर उठाकर मुतासरीन में तकसीम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपील है दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। अगले मरहले में तबाह पुल, सड़कें, फ्लाईओवर्स और चावल गंदम की फसलों से मुतालिक प्रोग्राम बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस सैलाब की तबाहकारियों ने यकीनन हर पाकिस्तानी की आंखें खोल दी हैं और पूरी कौम इस वक्त यकजां दो गालिब होके इस सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला कर रही है। और बदकिस्मती से इस सैलाब में जहाँ पर सूबा सिंध को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा, उसके बाद बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचा है।
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے ہر چیز آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی ہے، اب عوام کا سمندر نکلنے والا ہے، جو لوگ ہمیں سیاسی فنڈنگ کرتے تھے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں جے آئی ٹی کے سامنے تفتیش کے لیے پیش ہو گئے۔ پولیس ٹیم کی جانب سے سابق وزیر اعظم کو تحریری طور پر 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے کچھ سوالات زبانی بھی کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے وکیل کے ذریعے پہلے ہی سے جمع بیان دوبارہ دے دیا۔ عمران خان نے بیان میں کہا کہ شہباز گل پر تشدد کے حوالے سے اپنی تقریر میں کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ F9 پارک میں جو تقریر کی وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی۔ اپنی تقریر میں قانونی ایکشن لینے کی بات کی، کوئی دھمکی نہیں دی۔ عمران خان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تحکمانہ انداز میں پولیس افسران اور ماتحت عدلیہ کی جج صاحبہ کو دھمکا کر خوف و ہراس کی فضا پیدا کی، جس پر سابق وزیر اعظم نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں اس پورے مقدمے کو انتقامی کارروائی اور جھوٹا سمجھتا ہوں۔ بعد ازاں سوالوں کا جواب دینے کے بعد عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری جے آئی ٹی میں پہلی پیشی ہوئی، ساری دنیا کے سامنے مذاق ہے، میرے خلاف دہشت گردی دفعات لگائی گئیں، شہباز گل کو اغوا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ ساری دنیا کے سامنے یہ مذاق ہے، کیونکہ دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ عمران خان کو دہشت گردی کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی۔ اب دہشت گردی ساری دنیا جانتی ہے دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کسی کو بھی یہ کہیں کہ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، کس چیز کے اوپر؟ کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر۔ برابانڈی کے علاقے میں امن کمیٹی کے ممبر کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں امن کمیٹی کے رکن ادریس خان اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ جائے حادثے سے مزید 3 لاشیں برآمد ہو گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈی پی او سماج زاہد مربت نے برابانڈی کے علاقے میں امن کمیٹی کے ممبر کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں امن کمیٹی کے رکن ادریس خان اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ جائے حادثہ سے مزید 3 لاشیں برآمد ہو گئیں، جس کے بعد برابانڈی کے علاقے میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ محکمہ انسداد دہشت گردی نے دھماکے کی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لی ہے، تاحال کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ بم حملہ گزشتہ شام امن جرگہ کے سربراہ ادریس خان پر کیا گیا تھا۔ ڈی پی او سواز زاہد مربت کے مطابق امن کمیٹی کے ممبر کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا۔ جاں بحق افراد میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ کم وسائل والے افراد کو ریلیف دیا جائے گا۔ ہم مالی حالات کو دیکھ کر پالیسی بنا رہے ہیں۔ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اکتوبر سے مارچ کے درمیان وصول کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ معاف نہیں بلکہ مؤخر کیا ہے، جسے اکتوبر سے مارچ کے درمیان وصول کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرم دستگیر نے کہا کہ 300 یونٹ تک کے بجلی صارفین کا فیول ایڈجسٹمنٹ ختم نہیں بلکہ مؤخر کیا گیا ہے۔ درآمدی فیول کے بجائے مقامی ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگائے جائیں گے، جس سے بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ کم وسائل والے افراد کو ریلیف دیا جائے۔ ہم مالی حالات کو دیکھ کر پالیسی بنا رہے ہیں۔ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اکتوبر سے مارچ کے درمیان وصول کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم سولر، کول اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کو جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں، جس سے بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ خرم دستگیر نے کہا کہ دیہی علاقوں اور سرکاری عمارتوں کو سولر پر لایا جائے گا۔ 600 میگا واٹ کا پہلا منصوبہ آج سرمایہ کاروں کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو کم قیمت دے گا اس کو یہ منصوبہ ایوارڈ کیا جائے گا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ درآمدی فیول پر بجلی کارخانے نہیں لگائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کے خلاف سخت انتظامی ایکشن لیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ یورپین یونین کے ایشیا اینڈ پیسیفک ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی ایم ڈی پاولا پامپلونی نے وفد کے ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا اور ایڈیشنل سیکریٹری برائے داخلہ مومن آغا اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت کے علاوہ انسانی حقوق، زبردستی گمشدگی،
امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور فوجداری قوانین میں اصلاحات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان شہریوں کے ری ایڈمیشن معاہدے پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین پاکستان کا اہم ترین تجارتی شراکت دار ہے۔ یورپی یونین کا GSP+ کا اسٹیٹس پاکستان کے معاشی استحکام میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت جمہوری اقدار، قانون پر عملداری اور انسانی آزادی پر بھرپور یقین رکھتی ہے۔ شہریوں کی زبردستی گمشدگی کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حساس معاملے کا پائیدار حل تلاش کرنے کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ پاولا پامپلونی کا کہنا تھا کہ پاکستان یورپی یونین کا اہم شراکت دار ملک ہے، تعمیری ڈائیلاگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل ہونے پر بہت خوش ہیں۔ ملک بھر میں جہاں ایک طرف حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی، وہیں دوسری طرف مہنگائی نے غربت کی چکی میں پسی عوام کا جینا مزید محال کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک بھر میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی، مگر رہی صحیح کسر مہنگائی نے پوری کر دی۔ سیلاب کے بعد کی صورتحال کے باعث مہنگائی کے سیلاب نے بھی جگہ بنا لی ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی بیشتر چیزیں غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا کہ آج کل سبزی جو ہے بہت مہنگی ہے، سبزی اور فروٹ تو بالکل بے انتہا جو ہے مہنگا ہو گیا ہے، کیونکہ سیلاب کے پہلے تو مہنگائی تھی، لیکن اب جو سیلاب کی وجہ سے جو ہے اور زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ کیونکہ آگے جو کسی سے پوچھ لو ریڈی والے سے تو وہ کہتا ہے بھائی جان آگے سے فروٹ آ نہیں رہے ہیں، سبزی والے سے پوچھ لو وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان سارا کچھ ختم ہو گیا، یہاں پہ سبزی آ نہیں رہی ہے، رکھے راستے بند ہیں، راستے خراب ہو گئے ہیں، پلیں گر گئے ہیں، تو کہاں سے آئیں گے؟ اس وجہ سے جو ہے مہنگائی انہوں نے اور بڑھا دی ہے۔ پہلے 100 کا ملتا تھا، ابھی 200 کا مل رہا ہے، اسی طرح جو ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گیا اور غریب عوام کے لیے جو ہے بڑی مشکلات ہے۔ جہاں ایک طرف سیلابی صورتحال کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، وہیں دوسری طرف ادویات کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں بنیادی ضروری ادویات کا نہ ہونا معمول بن گیا ہے۔ میڈیکل کے مالک شیخ ریاض کا کہنا تھا کہ زیادہ تر چیزیں اویلیبل ہیں، پیراسٹامول کے حوالے سے کچھ مسئلہ ہے، لیکن وہ ڈیلی بیسس پہ وہ باقی جو ادارے ہیں، جو کنسرننگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے لوگ ہم سے چیک کرتے رہتے ہیں کہ سپلائی ٹائم پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ کچھ چیزیں وہ شارٹ اس وجہ سے ہیں کہ جو کراچی سے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جو وہاں سے آنا ہے، تو ٹرانسپورٹیشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو رہے ہیں۔ تو لیکن 2 دن کے وقفے سے تقریباً سارا کچھ آ ہی جاتا ہے اور ہر چیز مینیج ہو رہی ہے۔ لوگ بھی بھرپور حصہ لے رہے ہیں امدادی کارروائیوں میں، جو میڈیسن دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، زیادہ تر چیزیں مل ہی جاتی ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر متعلقہ اداروں کے افسران و عملے کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی رٹ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔